अहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज आपको इस सही ऐसी ज़बरदस्त किस्म के मरहले में आपके साथ मुखातब हूँ कि जिसे आज से कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान की कौम जो है इसे बहुत अहम तरीन हफ्ता या अहम तरीन 10 दिन को समझेगी। ये बहुत जिसे कहते हैं चेंजिंग पैटर्न के दिन तस्वर किए जा रहे हैं। गुज़श्ता तकरीबन 12 जुलाई ऑनवर्ड से लेके पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फिजा बन चुकी हुई है जिसमें यूँ लगता है कि अब शायद पाकिस्तान के लोगों के दिन फिरने वाले हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक जनरल कंसेंसस सा बन चुका हुआ है कि किसी न किसी तरह पे हमने इस 2 साल के अंदर जो गलाजत हुई है उससे कैसे निकलना है। उसकी वजह यह है कि खा वो किसी भी ओहदे पे बैठे हुए लोग हों, यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, अदलिया के लोग हों, या वो लोग जो किसी न किसी तक इस पाकिस्तान में रहते हैं, इस पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, उन लोगों को अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि पाकिस्तान के जो लुटेरे मुख्तलिफ किस्म के रास्तों के ज़रिए, कभी अमेरिका के ज़रिए, कभी सऊदी अरब के ज़रिए और उसके साथ साथ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए जहाँ बरसरदार आते हैं, उनको किस तरीके से हमने फारिग करना है और हमारा असल मसला क्या है। पाकिस्तान के बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 मसाइल हैं और वो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है और वो 21-22 साल से चले आ रहे हैं। एक पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान की मईशत है कि उसको गड़े के अंदर फेंक दिया गया है और दूसरा पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है कि पाकिस्तान के लोगों को अमन और चैन नसीब नहीं है। मुझे वो सूरह कुरैश की वो आयात याद आती हैं कि अल्लाह फरमाता है वहाँ के रब्बिल हाज़िल बैत लईलाफ़ कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलत अश-शिताए वस्सैफ़ फलयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत। इस घर के रब की इबादत करो। क्यों करो? अतअमहुम मिन जूइन, तुम्हें भूख में खाना देता है, व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ में अमन देता है। तो एक तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ही देता है खौफ में अमन और अल्लाह तबारक व तआला ही भूख में खाना देता है। ये हमें यकीन होना चाहिए। और वो देता कब है? जब आप उससे ताल्लुक उस्तवार करते हैं और जब आप बताते हैं कि हम तुम्हारे बताए हुए असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अमूमन हम ये तस्वर कर लेते हैं कि असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मतलब यह है कि सुबह नमाज पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी और उसके बाद सो गए। वो कहता है ऐसी बात नहीं है। बेसिकली अल्लाह फरमाते हैं कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने तुम्हारे मौत और हयात तख्लीक की ताकि तुम अच्छे अमाल करो। अब अच्छे अमाल में नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं, ये फ़र्ज़ हैं। अच्छे अमाल ये हैं कि आप दुनिया के अंदर सच कितना बोलते हो, दुनिया के अंदर सही कितना तोलते हो, दुनिया के अंदर पड़ोसियों का कितना ख्याल करते हो, दुनिया के अंदर आप यतीमों बेवाओं के सर पे हाथ कितना रखते हो, दुनिया के अंदर आप अदल कितना कायम करते हो। ये है बुनियादी तौर पर उसूल। और जिन कौमों के अंदर इस उसूल की ख्वाहिश पैदा हो जाए अल्लाह ताला वहां तब्दील कर देता है, तब्दीली ले आता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम इस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक किसी कौम के अंदर इस हालत को बदलने का शऊर नहीं आ जाता। एक बात याद रखिए, कभी भी इस बात के ऊपर कभी भी ये फिक्रा भी ना बोलिएगा कि हमने हालात बदले हैं। ये बहुत बड़ा शिरक का फिक्र है। हालात अल्लाह बदलता है। तो तिल मुल्क मन तशा व तंजुल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जिसको चाहता हूँ बादशाह देता हूँ, जिससे चाहता हूँ उसे छीन लेता हूँ, जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिससे चाहता हूँ उसे छीन लेता हूँ। और अल्लाह कहता है ये मैं बियदिकल खैर, मैं खैर के लिए करता हूँ। जिसको हुकूमत से उतारता हूँ वो भी भलाई के लिए उतारता हूँ कि इंसान बनो और सोचो। जिसको इज्जत जिससे छीनता हूं उसको भी मैं भलाई कर रहा होता हूं कि भाई तुम बहुत ज्यादा गुरूर तकब्बर में आके फिरौन बनते जा रहे हो, कुछ अपने लिए सोचो। बिजदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह का है। तो पाकिस्तान के हालात के अंदर इस वक्त 2 चीजें हैं। 21 साल से इतना छोटा सा अरसा है, तकरीबन 2001 से ये शुरू होता है और अब तक आया, लेकिन उससे पहले एक बहुत गलाजत का सफर जो था वो शुरू हो चुका हुआ था। और ये सफर शुरू हुआ था 1997 में। आप सोचें कि वो लोग जो कभी स्टैब्लिशमेंट के खास लोग हुआ करते थे और जो लोग समझते थे कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो बहुत खौफनाक किस्म की चीज़ है और स्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना वो बहुत ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ मिलकर एक हुकूमत बनाई जाती है, वो भी अब बोलना शुरू हो गए। जिनमें
پچھلے انرجی کے انسپیکٹر جو تھے منسٹر گوہر اعجاز، انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، کیونکہ پاکستان میں دو چیزیں ہیں جن سے ہم اگر نکل جائیں تو ہم کسی نہ کسی حد تک بہتر ہوتے ہیں. اس میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے سرکولر ڈیٹ، اور دوسرا جو ہے وہ ہے ہمارا انٹرنل ڈیٹ. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے 1983 سے جب سے یہ نواز شریف صاحب نے فائنانس منسٹری کا لیا ہے اور اس کے بعد جب سے 91 میں آئے ہیں اس وقت سے حالات خراب ہونے شروع ہوئے. 91 میں ہماری اکانومی بھارت سے اچھی تھی، سری لنکا سے اچھی تھی، ایران سے اچھی تھی، افغانستان سے اچھی تھی، بنگلہ دیش سے اچھی تھی، تمام ریجن میں وی آر دا بیسٹ ان اکانومی. لیکن اس کو تباہ کرنے کے چلو کچھ چیزیں بات میں آئی ہیں ڈیٹ ٹریپ پہ، کہ میں ذرا سا اس کہانی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو کہانی 9/11 کے بعد شروع ہوئی ہے. اور آج آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ بنو میں اندر بہت بڑے بڑے امن جلوس نکلے ہیں جس میں فائرنگ بھی ہوئی ہے اور بڑی خوفناک قسم کی وہاں صورتحال ہے، اور لوگوں نے کہا اب ہم مزید یہ کام کرنے کو تیار نہیں کہ پیسے تم امریکہ سے لو اور جانیں ہماری جائیں. جنرل محمود اس بات کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل سے مجھے انٹرویو دیا تھا. جنرل محمود اس وقت DGISI تھے، اور پاکستان گورنمنٹ نے ان کو 2001 میں یعنی ستمبر سے پہلے ان کو بھیجا تھا کہ ہمیں پیسے ویسے ملنے جو ہیں وہ منع ہو گئے ہیں امریکہ سے. عبدالستار ہمارا وہ ہے وزیر خارجہ، اس کو واپس بھیج دیا، تو تم جاؤ اور وہاں سے جا کے انٹیلیجنس لیول پہ تم پیسے لا دو، ہمارے تو مسئلے بن گئے ہیں. تو وہ اس وقت CIA کے ہیڈ جارج ٹیننٹ سے ملے تھے. تو جارج ٹیننٹ نے اس کو کہا کہ بھائی باتیں ختم ہو گئی، نہ تمہاری ہمیں ضرورت ہے نہ کچھ مسئلہ ہے، بس ختم. روس کو گئے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، 1988 میں روس نکلا تھا، اب یہ 2001 آ گیا ہے. 12-13 سال بڑے آرام سے تم لوگوں نے ہمارے لیے ہوئے پیسے سے کر لیا، اب کچھ کرتے بھی رہے ہو، ہر چیز کیا ہے ٹھیک، لیکن اب نہیں، اب تمہیں پیسے نہیں ملے. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ میں 8 تاریخ کو وہاں سے نکلا اور وہاں پر آ گیا ایمبیسی کے اندر جو پاکستان کی تھی. تو شمشاد احمد خان اس وقت وہاں ہوتے تھے نیو یارک میں، اور ملیہ لودھی جو تھی یہ یہاں پر تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کل فلائٹ کرو، مایوس جاتے ہیں. تو کہا کہ نہیں 2 دن اور رک جائے، ناکام مسئلہ تو ہو گیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، پاکستانیوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، بزنس. تو انہوں نے 2 دن کے لیے ان کا ٹور بڑھا دیا. تو اگلے دن 9/11 ہو گیا. تو 11 ستمبر کو دھماکہ جب ہوا تو امریکہ کے لیے تو ایک عجیب و غریب دن تھا. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ امریکی CIA جو تھی اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کون کرا رہا ہے. اس کے اوپر پروفیسر ڈوینڈی کی ایک بہت مشہور سٹڈی آئی تھی، پھر اس کو مروا دیا گیا تھا کہ یہ بیسیکلی کمپیوٹرائز ٹرین مینج دھماکہ تھا. بیسیکلی جہاز کی جو اوپر ایئر ونڈو تھی اس کے اندر انہوں نے 2-3 زہریلی فضا کے کیپسول رکھے ہوئے تھے، اور وہ نیچے سے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا تھا، اس کے ذریعے کمپیوٹرائز سے. اور جیسے ہی وہ انہوں نے جہاز اڑے ہیں وہ دونوں، تو انہوں نے ان کو کیپسولز کو پھاڑ دیا تھا، اور 1 منٹ کے اندر سے پورا جہاز ڈیڈ ہو گیا تھا. اور اٹ واز اے تابوت. اور وہ تابوت جو تھا اس کو پھر کمپیوٹر نے لے لیا تھا، کیونکہ کوئی پائلٹ بھی نیو یارک کے اندر ایسے نہیں چلا سکتا کہ ایک طرف 60 منزلہ بلڈنگ ہے، ایک طرف 70 منزلہ بلڈنگ ہے، ایک طرف 110 منزلہ بلڈنگ ہے. تو اس کے اندر یہ سوئی کا ناکہ جو ہے اس میں سے دھاگا گزارنے والی بات تھی. انسان نہیں کرتے، کمپیوٹر کو تو پتہ نہیں چلتا کدھر لگنا ہے، پر لگنا ہے نہیں لگنا، تو انہوں نے اس کو مینج کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جارج ٹیننٹ کے پاس جب صبح پہنچا ہوں، جارج ٹیننٹ لمبے قد کا آدمی تھا، سب سے لمبا جو ہے CIA کا ہیڈ جارج ٹیننٹ رہا ہے، اور اس کا تمغہ دیا جاتا ہے جارج ٹیننٹ میڈل، جو اچھا کام کرے. تو وہ کہتے ہیں وہ گئے تو گلے ملا ہے، تو اس نے رونا شروع کر دیا، تو اس کے 2 آنسو میرے یہاں ٹپ ٹپ گرے. تو ایسے لگتا تھا کشکول میرے ہاتھ میں سے لے کے اس نے پکڑ لیا، اور اس نے کہا آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہمارا مسئلہ بن گیا بہت زیادہ. اس دن صبح میٹنگ ہوئی ہے 7 بجے پینٹاگون میں، پینٹاگون نہیں وائٹ ہاؤس میں ہر روز صبح 7 بجے میٹنگ ہوتی ہے، جس میں پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پینٹاگون کا چیف ہوتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا چیف ہوتا ہے، اور CIA کا چیف ہوتا ہے. یہ 4 لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے صبح 7 بجے کے. اس میٹنگ میں انہوں نے کہا جی پاکستان کو 7 مطالبات لکھ کے بھیج دو کہ یہ ہمارے لیے وہ کرے. تو پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے. تو کنسنسس یہ تھا کہ پاکستان 3 سے زیادہ مطالبات نہیں مانے گا، اور خاص طور پہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور یہ چیز اور اڈے دینا، یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم
हमें कुछ करना पड़ेगा। ताजिकिस्तान को उन्होंने लगाया हुआ था। तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने रात को फोन किया उन्होंने मुशर्रफ साहब पता नहीं किस मूड में, उन्होंने साथ के साथ मान ली। और उसके बाद से हमारी तबाही का एक बड़ा खौफनाक आगाज शुरू हुआ। 2003 की अप्रैल में रिपोर्ट पहुंची उनकी, जो पाकिस्तान ने 2 सालों के अंदर जो कॉपरेट किया था। ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेनेट की लाइब्रेरी में ये किताब रिपोर्ट मौजूद है, कोई भी चला जाए सेनेट कांग्रेस लाइब्रेरी में जाए और वो आपको रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें। उसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हमारे बड़ा काम किया। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में उन्होंने मुशर्रफ की एक तकरीर का हवाला दिया है कि इस तकरीर में उसने पहली दफा जब इसने फंडामेंटलिज्म और इस्लाम और इसके बारे में बातें की, तब हमें पता चला कि ये दिल का हमारे साथ है, यानी इज़ाउल्लाह की तरह नहीं कर रहा इस्लाम भी और ये भी सारा कुछ। और उसने नजरिया पाकिस्तान के बारे में भी कुछ बातें, वो बकायदा कोट दिए उन्होंने उसके अंदर। और उसने कहा कि मैं यहाँ सेकुलरिज्म और क्या कहते हैं उसको, मॉडरेट इस्लाम लेके आऊंगा, वो उसकी बातें की। साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 अड्डे हमें दिए, हवाई अड्डे दिए। एक दिया हमें जैकबाद का, एक दालबंदीन का, एक शमसी का। और हमने 57,000 दफा यहाँ से जहाज उड़ाए और हमने वहां अफगानिस्तान पे बम बरसाए, और तब हमारी हुकूमत कायम हो सकी। फिर उसने कहा कि पाकिस्तान ने 1,75,000 फौज जो थी वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे रखी। अगर वो ना रखते तो हमारे लिए बॉर्डर सेफ्टी ना होती, हमें अपनी फौज लानी पड़ती, तो हम तो मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो जो जो बंदे भाग के जाते थे उनको पकड़ के वो हमारे हवाले करते थे और ग्वांतानामो बे भेजते थे। कुछ 622 की बात करता है वो, उसने कहा था 622 बंदे इन्होंने पकड़े, 150 को उन्होंने खुद छोड़ दिया कि कोई ऐसे नहीं है, बाकी हमें दे दिए गए। और उनमें वो अफगानिस्तान का सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ भी था, और उन सबको पहले हम बगराम लेके गए, फिर हम ग्वांतानामो बे के लेके। लेकिन इस सारे के सारे में से 99.9% वो लोग थे कि जो बेगुनाह होकर छुटे अमेरिकन अदालतों में से, जिनमें से आखिरी हमारे दोस्त जो थे सैफुल्लाह प्राचा साहब, जो वहाँ पर जाके सिर्फ स्कूल खोलने गए थे, बहुत दीनदार किस्म के, कराची के बूढ़े 70-75 साल के आदमी थे। तो उन्होंने, किसी ने कहा यार साम बिन लादेन भी बैठा हुआ है तो मैं मिल लूँ जाके, वो मिलने चले गए। तो जाते जाते जैसे हर कारोबारी आदमी की एक होता है, उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड उसामा बिन लादेन को दे दिया। वो जब छापा पड़ा तो विजिटिंग कार्ड उधर मिल गया, तो उसे बेचारों को पकड़ा। 23 साल बेचारे वहां से जेल से वापस आए। इस तरह के लोग वहां पकड़ पकड़ के दिए हुए। लेकिन उसके साथ साथ हुआ यह कि बाद में हमने अपने हाथ से एक उनको फरमाइश की गई कि आप ऐसा करें। ये पाकिस्तान में एक मूवमेंट चल रही थी उनके हाथ कि यहां जो ठिकाने हैं वहां लोग आके बैठते हैं, इनके कुछ आप कुछ काम करें। तो सबसे पहले जो इस जगह पर 2003 के अंदर आप अंदाजा करें कि उन्होंने हमला करने शुरू किए इस पे वजीरिस्तान के इलाके में। तो एक बंदा था नेक मोहम्मद, ये उसकी मैं तस्वीर, बड़ी कमाल का आदमी, आपने देखा होगा कि बड़ा स्टाउट सा। तो उसने कहा कि यहाँ आप ये लोग जो हैं इनमें से कुछ ने शादियां हमारे साथ की हुई हैं, कुछ ने ये किया हुआ है, कुछ हमारे नवासे हैं, कुछ भतीजे हैं, हर बात अरब आके रहते थे। तो इनको आप ऐसा ना करें, हमारे से पूछ लें। तो जो उस वक्त के कोर कमांडर थे, उन्होंने 6 मिलिट्री ऑपरेशन के बाद मामला हल ना हुआ, तो उन्होंने उसके साथ बाकायदा ये किया। अपना कोर कमांडर जो थे, इनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल सफदर हुसैन, उन्होंने मुआहदा किया और उसको हार वार पहनाया। तस्वीरें आई थी, बड़ी टाइम्स में उसकी तस्वीर आई थी कि ये फंडामेंटलिस्ट जो है इस तरह का बड़ा। उसके 3 दिन बाद अमेरिका ने उसको ड्रोन से मार दिया। साथ ही कुछ दिनों के बाद डामाडोला का एक्सीडेंट हुआ और तकरीबन 90 के करीब छोटे छोटे बच्चे जो थे वो डामाडोला के मदरसे में मार दिए। इनको पता था अमेरिका ने मारा है। अमेरिका ने क्या खबरदार जो हमारा नाम लिया। मुशर्रफ ने कहा हमने मारा है। और उसके बाद हुआ ये कि फिर मसला शुरू हो गया। फिर ये लोग आने लगे, एक्शन शुरू हुआ। वजीरिस्तान के लोग कहते थे कि हमसे पूछ के कर लो, अब बता देंगे, इतने भी नहीं है। फिर बैतुल्लाह महसूद की क़यादत आ गई। बैतुल्लाह महसूद की क़यादत के साथ वो फिर कोर कमांडर जो थे वो गए और उन्होंने वहां जाके उसके साथ सरवाकल जो है उसके साथ वहां गए और उसके साथ उन्होंने बाकायदा मुआहदा किया। और उसने कहा कि अब जो बंदा भी आएगा हम उसको आपके पास लेके आएंगे, आप उसको रजिस्टर कीजिएगा, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करने देंगे, अमन से बैठेगा। उसको इन्होंने अमन का पैगंबर कहा कोर कमांडर साहब ने।
اور پھر بیت اللہ محسود کو امریکہ نے پھر ڈرون سے مارا اور ہم نے پھر امریکہ کے بارے میں کہا کہ ہم اس کے ساتھ. اس کے بعد امریکہ نے ہم پہ شک کرنا شروع کیا تو ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک اور معصوم ترین لوگوں کے اوپر ہم نے آپریشن کیا. وہ تھا 9 جولائی 2007 کو جامعہ حفصہ اور لال مسجد کا 69 لوگوں کو ہم نے مارا. یعنی مشرف نے کہا کہ ایسے باتیں کرتے 2-3 ہزار، صرف 93 لوگ مرے ہیں، 97 لوگ مرے ہیں. یعنی یہ بالکل وہی ٹکا خان والا ایٹیچیوڈ کہ جی ہم نے کوئی 1 لاکھ بندے نہیں مارے، ہم نے تو 50,000 مارے ہیں، ہم نے کوئی 50,000 عورتیں ریپ نہیں کی، ہم نے 30,000 عورتیں ریپ کی. وہ نہیں کیفیت. تو اس کے بعد پھر اس وقت تک پاکستان میں خودکش حملے نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد سے پھر خودکش حملے شروع ہوئے سوات میں، ادھر ادھر جہاں جس آپ چاہتے ہیں جس علاقے کا. یہ وارن ٹیرر جو تھی یہ چلتی چلتی اوپر کبھی نیچے. اس میں سوات آپریشن سب سے اہم آپریشن تھا. اس کے بعد میں جنرل شاہد عزیز صاحب میرے ساتھ ایک فنکشن میں تھے، پھر انہوں نے نظر بند کر دیا تھا. انہوں نے کہا میں اس وقت پورے پاکستان میں ملٹری آپریشنز کا انچارج تھا، تو میں آپ سے حلفیہ کہتا ہوں کہ طالبان نے جو تقریر کی تھی صوفی محمد نے، وہ ایک بڑی روٹین کی تقریر تھی اور انہوں نے اس کو بہانہ بنا کے امریکیوں نے کہا تھا معاہدہ توڑو، انہوں نے معاہدہ توڑا تھا. اور آپ اندازہ کریں کہ 1-1.5 دن کی مہلت دی تھی کہ پورے سوات کے لوگ اس گھر سے اپنے گھروں سے نکلیں اور باہر چلے جائیں، ہم نے آپریشن یہاں کرنا. آج لاہور میں آپ آ جائیں، کوئی بندہ کہے کہ لاہور کی 1 کروڑ آبادی راوی کے پار جا کے رہیں، ہم نے 10,000 بندوں کو مارنا ہے، تو آپ کیا حال ہوگا. لیکن پورے پاکستان نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. اس کے سوات کا کسی نے دھیان نہیں دیا. پھر انہوں نے یہی کام وزیرستان میں کیا، شمالی وزیرستان میں کیا، باجوڑ میں کیا، امریکہ کے کہنے پہ کرتے 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 یہ سب کچھ کرتے رہے. اب آ گیا افغانستان کے اندر امریکہ کی شکست کا وقت. میں جس سے کہتا ہوں جہاں ہم کس جگہ پہ آ کے گرے ہیں، اب کیا ہونے والا ہے. یعنی 2013 میں امریکہ کو پتا چل گیا تھا کہ اب ہم یہاں سے نہیں جیت سکتے، تو انہوں نے قطر کے اندر آفس قائم کر دیا طالبان کا. طیب آغا اور یہ لوگ کہ آئیں کچھ نیگوسیشن کرتے ہیں. ایسا ہی آفس جو ہے یہ 9 سال پہلے ویتنام کی وار سے پہلے فرانس میں قائم ہوا تھا، اور ویتنام سے لی ڈک تھو اور ہینری کسنجر یہ مذاکرات کرتے. 9 سال مذاکرات چلے ہیں وہاں. طالبان کے بھی تقریباً 9 سال کے قریب مذاکرات چلے ہیں، اور 2019 میں ان کے ساتھ ان کو ایگریمنٹ ہو گیا کہ جناب آپ یہاں پر آئیں گے. یوں اب چھوڑ کے اس سے پہلے، بلکہ ٹرمپ اس سے پہلے کرنا چاہتا تھا. ٹرمپ نے ایک رات کو ان کو فون کیا طالبان کو کہ میں آپ کو اپنا جہاز بھیجوں گا اور تم اس پہ بیٹھ کے سیدھا کیمپ ڈیوڈ آ جانا، اور صبح سویرے میں پریس کانفرنس کر دوں گا، کیونکہ یہ میری جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہے. ٹرمپ بیسیکلی ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ ہے، وہ نظر آتا ہے. تو ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ طالبان نے دھوکا ہوا ہے. تو اچانک وہ ریان سی کروکر یہ وہ سارے آ گئے. تو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کو انہوں نے کہا کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا. ادھر سے طالبان جو ہے ہرات سے چل پڑے کابل کو فتح کرنے کے لیے. ان کے لیے مسئلہ بن گیا. آ کے انہوں نے طالبان نے اس کو مار دیا، وہ جو بلیک واٹر کا سربراہ تھا وہاں پر افغانستان کا. تو شور مچ گیا. پھر جا کے گر گئے کہ نہیں، کیونکہ ان کی نقصان بہت ہو رہا تھا. 22 بندے روز کے خودکشی کر رہے تھے. 7.5 لاکھ کے قریب بندے جو تھے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم کا شکار ہو گئے تھے. ہزاروں مسئلے بنے ہوئے تھے، جنگ چلا نہیں رہتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر معاہدہ جب کیا تو ان کو یہی تھا کہ ہم آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے. لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ کھیل کر رہے ہیں. تو 15 اگست کو طالبان جو تھے وہ کابل میں داخل ہو گئے. اب یہاں سے گیم شروع ہوتی ہے اب ہماری والی ہے، اور یہ بڑی خطرناک ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر آپ نے احتیاط سے نہ چنا تو ہم بہت برے حالات میں ہوں گے. اور خراب ہم نے یہی کیا. ہوا یہ کہ امریکہ سمجھتا تھا کہ میں نے وہاں 4,12,000 فوج جو ہے ٹرینڈ کر کے بھیجی ہوئی ہے، وہ طالبان اور آپس میں لڑیں گے. مسئلہ ہو گیا. وہ 4,12,000 فوج کے بارے میں جو ہوا یہ کہ 3 دن میں وہ طالبان کے سامنے سرنڈر کر گئی کہ نہیں بھائی ہم نہیں لڑتے آپ سے. تو بائیڈن جو ہے آنسوں سے چیخا تھا کہ the best possible training they have, the best possible equipment they have, the best possible intelligence. ان کو ہو کیا گیا. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ افغانستان کو آپ نہیں جانتے، اور وہاں کے آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں قبائلی سیٹ اپ میں 4-5 قبیلوں کو ملا کے وہاں مسئلہ بن جائے گا. تو طالبان کی حکومت زبردست چلنا شروع ہو گئی. اب اس وقت ہوا یہ کہ پاکستان جو تھا انہوں نے عمران خان جو تھا انہوں نے ان سے مذاکرات شروع کیا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ جو کہ ڈیفیکٹو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کو ہم یہاں پر آباد کرتے ہیں. آپ ایک لسٹ بنائیں. وہ لسٹ تقریباً کوئی صرف 58
या 56,000 की बनी थी, इतना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 56 तो जरूर थे, 56 से थोड़ा ऊपर हो गए। तो उनमें कुछ जेलों में थे जहां पर मतलब वहां यहाँ पर थे, कुछ वहां पर थे, तो यहाँ से कुछ जेलों में उनको रिहा करना शुरू किया। मैं उनको बहुत सारों को जानता हूँ, बहुत सारे जो यहाँ पे साहिवाल जेल, जो कि सबसे बड़ी अहम जेल वही है साहिवाल, जहाँ कुलभूषण रोशन को भी रखा हुआ, तो उसमें उन्होंने रिहा को बड़े आराम से, कोई बंदूक नहीं चलाना चाहता, अपने आम एडजस्ट हो रहे थे काफी, 20 साल उधर भी लड़ लिया, यहाँ भी लड़वा देते रहे हमें। तो इन बिटवीन उनको अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान ये काम जो है ये बड़ी जल्दी से तो अमन आ जाएगा, क्योंकि अब उनका भरोसा था कि वहां तो फौज ने काम नहीं किया, इधर वाले कुछ वहां लड़ाई करें ताकि वहां अमन ना हो। अब ऐसी सूरत हाल में हुआ ये कि इमरान खान की हुकूमत का रजीम चेंज का आखिरी फैसला कर दिया कि अब इसको निकालो, क्योंकि ही वाज डूइंग दिस। और उस दौरान में हुआ ये कि एक सिस्टम ऐसा बन गया था कि बाकायदा वो भी मॉनिटरिंग करेंगे और हम भी मॉनिटरिंग करेंगे, और ताकि ये मामला ना हो सके। ऐसी सूरत हाल के अंदर इन्होंने अपने सारे के सारे मामला, उन्होंने कहा अच्छा चलो एक और काम कर दो, 1,20,000 लोग हमारे एजेंट हैं वो वहां फंसे हुए हैं, उनको तुम पाकिस्तान ले जाओ, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको एडजस्ट करेंगे। उनमें से 20,000 पहले 15 दिन के अंदर चले गए, ब्लिंकन को बुलाया गया कांग्रेस में, ये 20,000 लोग इनको तालिबान मार देंगे वहां पर, इनको निकालो वहां से, ये वो लोग हैं जो हमारे एजेंट हैं। इनमें तो कोई मुतरजम के जरिए एजेंटियां करता था, कोई उनके साथ पीए लगा हुआ था, कोई और लगा हुआ था, कोई फारसी का जानता था, कोई पश्तो जानता था। इन सारों को लेके उन्होंने पहले, आपको याद होगा काबुल एयरपोर्ट पे जहाजों के पीछे भागते हुए वो जा रहे थे और वो चले गए। बाकी इस्लामाबाद में आके होटलों में उन दिनों में आपको हर जगह अफगानी मिलते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने, कोई इंग्लैंड गया, कोई जर्मनी गया, कोई और गया, वो सारे कुछ। अब ये चूंकि बेहतर चल रहा था तो अब कहीं ना कहीं हरकत तो करनी थी, जैसे उन्हें ड्रोन से मारा था ये। अब पाकिस्तान वाले जो थे वो इस तरह चल रहे थे, तो इमरान खान को उन्होंने निकाल दिया रजीम चेंज में। पहले कई दफा बता चुका हूं कि 4 वजूहात थी, 3 अलहदा थी, चौथी ये बनी, तो उसके अंदर उसकी रजीम चेंज होगी। अब पाकिस्तान का वफद मौजूद था वहां पर, ये वहां उस जगह पे जुलाई में, और ये जो नेगोशिएशन कर रहा था, तो इन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई, और उसके साथ हुआ ये कि ऐमन ज़वारी जो है उसका वाकया हो गया। ऐमन ज़वारी किलिंग रेजेस टेंशन बिटवीन पाकिस्तान है, उस जमाने की अखबारें चली। तालिबान ने कहा कि आप हमारे साथ बैठ के ये काम कर रहे हो, हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आप हमें कुछ नेगोशिएशन जो हैं वो बताते हैं। ये हरकत गलत है कि एक आदमी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के अंदर पनाह लेके और हम आपके साथ दोस्त। उसके बाद फिर टेंशन शुरू हुई, फिर सब इन्होंने एक्शन लेने शुरू किए, जो बंदे यहाँ पर थे पकड़ने शुरू किए, और फिर जो अमेरिका के हवाले से इन्होंने वहां पर एक काम शुरू किया। और फिर मैं नहीं बताना चाहता इस मामले के अंदर कि ये अपना क्या क्या कुछ लंबी बातें हैं। ये देखें, तालिबान क्लेम यूएस डोंट यूज एयर स्पेस टू इन्वेड पाकिस्तान। ये तीसरी दफा पाकिस्तान का अमन खराब करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल हुआ। पहली दफा नेक मोहम्मद, दूसरी दफा ऐमन ज़वारी, और सारी वो जो बैतुल्ला महसूद, तीसरी दफा ये। अगरचे के बीच में कीमला को भी उन्होंने ड्रोन से मारा था, लेकिन मसला ये हुआ कि इस मामले के अंदर अब हालात ये पहुंचे हुए हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि 2 जगह से हम लड़ें। एक हम लड़ें चाइना उसके साथ अफगानिस्तान में, दूसरा हम लड़ें ईरान के साथ। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि इस वक्त अफगान इकॉनमी जो है पाकिस्तान से कम 2 गुना बेहतर हो चुकी है। चाइना की सारी इन्वेस्टमेंट वहां शिफ्ट हो चुकी है। उन्होंने अफगान कॉरिडोर से ट्रेन वहां पर ले आए हैं। 70% जो उनका माल है वहां बिकता है। करेंसी उनकी रीजन में इंडियन करेंसी से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हुई है। मिनरल्स की मामले में यह है कि उनके लिथियम प्रोडक्ट्स का शुरू, उनका ऑयल का जो है पहला खेप जब वो चल पड़ी है। गंदम उनकी हमसे ज्यादा सस्ती है इस वक्त, जो कभी यहां से जाया करती थी, क्योंकि वो रशिया से और यूक्रेन से मंगाते हैं। बाकी चीजें जितनी भी थी उनकी जरूरियात जिंदगी की, वो अब वहां से, अगरचे के होना ही चाहिए था कि यहां से उनका शिरकत तजार होता था, ट्रांजिट ट्रेड हुआ था। इन्होंने बहाने कर करा के ये स्मगलिंग बढ़ती है। ये 1920 से चली आ रही है अब तजारत। अभी स्मगलिंग का ख्याल आया तुम लोग, उनकी तजारत को रोका, वो जाके चाबार से गए। फिर उन्हें, आप खुद सोचें कि पाकिस्तान ने अपनी गंदम बाहर बेची है, दुनिया के मुल्कों को बेची है, अफगान भाइयों को नहीं बेची है। उन्होंने इंडिया से गंदम मंगवाई। दुनिया को ईरान तेल बेचता है, 25 रुपए से 30 रुपए लीटर के ऊपर स्मगल होके आता है।
हम 250 रुपए और 300 रुपए पे यहां बेचते हैं, उनसे ईरान से नहीं लेते। दुनिया जहान में से ईरान अपनी गैस पाइप लेता है, इंडिया ईरान से लेता है, हम नहीं लेते। तो इस सारे मामले के अंदर भी हमारा इकोनॉमिक क्रंच भी वही सूरत हाल। पाइपलाइन का हमने मुआहदा किया हुआ, उन्होंने पाइपलाइन ईरान ने वहां हमारे तक बॉर्डर तक बिछाई, आगे हम नहीं बिछाएंगे, $10 अरब का हमने जुर्माना पे करना है, लेकिन अमेरिका बहादुर जिंदाबाद। जी इस क्राइसिस के अंदर कल बन्नू के 2 दिन पहले जो छावनी पे हमला हुआ था, आज लोग वहां निकले हैं, उनकी फुटेज देखने वाली है। इस वक्त क्रॉस फायर्स की सूरत हाल बनी हुई है। अब यह है कि लोग कहते हैं कि अब नहीं करने देंगे, ये नहीं हो सकता कि अब सवात से तुम लोगों को निकालो और लेको, लेकिन ये करना चाहते हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं क्यों करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास अब जहर खाने को भी पैसा नहीं रह गया, और इसकी सबसे अहम तरीन वजह है कि पाकिस्तान में अब मैं सिर्फ एक छोटी सी फिगर आपको बताता हूं। इस छोटी सी फिगर को देख के आपको हैरान होगा कि आप किस लेवल पे इस वक्त आप आ चुके हैं। 15 मई से लेके 20 जून तक ये 45 दिन बनते हैं तकरीबन। पाकिस्तान ने 3.2 ट्रिलियन का कर्जा लिया है, यानी 11.50 अरब डॉलर का। ये कर्जा बाहर से नहीं लिया, बैंकों से लिया है, मैं और आप सब हम लोगों ने दिया है कर्जा। और ये इसलिए ये इलाका सेलेक्ट किया गया, वक्त सेलेक्ट किया गया कि इस वक्त आपने खर्चा बता दिया हुआ था उनको, अपना बजट इशू आ गया हुआ था, बजट तो इतना एक्सपेंडिचर हो गया है, और अगले बजट में ये शो नहीं होना था। तो ये जब 15 यानी उधर तो कोई नहीं, हमारे तो कर्जा वर्जा कोई नहीं। अब ये जब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आएंगी साल के बाद जाके, तो फिर शो होगा कि नहीं ये कर्जा भी था, सब्सिडी भी थी। ये तकरीबन 1/4 अरब डॉलर रोजाना का कर्जा है, 1/4 अरब डॉलर रोजाना। अब इस सारी सूरत हाल को खराब किस वजह से हुआ है? पाकिस्तान में कोई और मामला नहीं है जिसकी वजह से हम मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान में 1997 में सबसे पहला लगा था आपका प्लांट जो था हबको का, जिसको हम कहते हैं IPPs जो लगे थे, जो लगाया था आसिफ अली जरदारी साहब के जमाने में, और उनके खास उनके निगरान थे, और वही थे कि जो वहां पर मौजूद थे, और वो सर्कुलर डेट की सूरत हाल। अब मैं जरा थोड़ा सा उसकी तफसील आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या है। पाकिस्तान में नेपरा इस वक्त कहता है कि 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2023 तक, 1 साल, जो बिजली बनाने का खर्चा आया है ना जी, यह बड़ी हैरानकुन बात है। उसमें आप पानी हाइडल पावर से बनता है, कोयला जो बाहर से मंगाते हैं वो बनता है, गैस जो मंगाते हैं वो करता है। ये टोटल जो खर्चा आपका आया है उस प्रोडक्ट से जिससे आपने बिजली बनाते हैं, वो 1 यूनिट के ऊपर 7 रुपए 64 पैसे आया है। पूरी दुनिया में जो रेट है, पूरी दुनिया में फी यूनिट O&M का, इतने बंदे उस पर लगे, इतने चौकीदार थे, इतने इंजीनियर थे, इतने गन और चलाने वाले थे, सारा कुछ इतना, जनाब लेस्को के चेयरमैन का गाड़ी थी, लैक्सिस थी, फलाना था, सारा मिला मिलूक, इतने लाइन वो क्या होता है मीटर रीडर थे, इन सारों का O&M बनता है तकरीबन 3.25 सेंट। ये बनता है 8 रुपए। उधर भी 8 रुपए कर लो, इधर भी 8 रुपए बनते हो, ये बनते हैं 8 और 8 16। ये IPP जो है, जो हमने लगाए हैं कारखाने धड़ाधड़, हमारी टोटल डिमांड थी तकरीबन 23,000 मेगावाट। हमने 49,000, 48,000, 49,000 के करीब मेगावाट के कारखाने लगा दिए। ये ऐसे ही है ना कि महीने में आपका 2 किलो लगता है अपना, क्या नाम है उसका, घी, और आप बाप आपका 6 किलो लेके आ जाए घर में, वही पड़ा है। अगले महीने फिर 6 किलो ले आए, उससे अगले महीने फिर 6 किलो ले आए। तो उसमें एक एग्रीमेंट किया इन लोगों ने, जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलके, जिसका जो प्लान था, 42 प्लांट लगे हैं, कि ठीक है, उन्होंने कहा जी हम तुम्हारे पर कर रहे हैं एहसान, बिजली का पंप लगा, तुम बिजली इतनी खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो जो बिजली बनाने के कैपेसिटी चार्ज है वो हमें दोगे। यानी हमारा प्लांट लगाया भाई, हमने 1500 मेगावाट का प्लांट लगाया है, बिजली खरीदो या ना खरीदो, उस 1500 मेगावाट के प्लांट के 32 रुपए दोगे तुम हमें।
یعنی چلو اتنا مان لو کہ تم 8 اور 8 16 روپے لے لو, یہ 32 روپے کس کھاتے سے لیتے ہو تم؟ تو اس کو دے کے 32 روپے تو ہمیں کتنے کی بیچی جا رہی ہے اس وقت؟ 70 روپے کی, 73 بیچی جا رہی ہے نا, ٹیکس ویکس لگا لوگوں کے سارا کچھ. اس سارے معاملات آپ اندازہ کریں, پوری دنیا کے لوگ جو ہیں 2.9 سینٹ کے اوپر سولر اور ونڈ لگا کے دے رہے ہیں. یہ جو کیپیسٹی چارجر ہے, جو اس کے بارے میں جو ایک رپورٹ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, عمران خان کا چوتھا انٹرنل قصور جو ہے جس کی وجہ سے اس کی رجیم چینج ہوئی. 2019 میں اس نے ایک, یہ اس کی رپورٹ ہے, 278 صفحے کی رپورٹ ہے, میں اس کے ایبلیویشن میں, اس نے کہا ان کا پتہ تو کرو یہ کر کیا رہے ہیں, کیونکہ کارخانے تو ان کو لگائے, کارخانے تو سارے نشاط ہے, فلانا ان کے رشتے دار, بھکی پلانٹ فلان. یہ رپورٹ جو ہے, اس رپورٹ کے اندر اس نے یہ پورے کا پورا یہ نقشہ کھینچا ہوا. میں اس کی چھوٹی سی سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرائسس میں کتنے ہیں اور اب ہونے کیا والا ہے. اس کی رپورٹ کے اندر جو اہم ترین تفصیلات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 100 بلین 100 ارب روپے جو ہے یہ انہوں نے زائد بتائے ہیں خرچ. مطلب ہوتا یہ تھا نا کہ مطلب میں کہوں کہ جی میں نے پکوڑے بنائے ہیں تو 5 روپے کا تیل بتاؤں, میں 10 روپے کلو تیل لے کے آتا ہوں. 8 روپے کا بیسن میں کہوں, میں 25 روپے کا بیسن لے کے آتا ہوں. مرچوں کا بھی ریٹ لگاؤں اور کہوں جی یہ تو مجھے تو گھر میں 10 روپے کلو پڑتے ہیں تو میں آپ کو 12 روپے دیتا ہوں, حالانکہ گھر میں آپ کو 5 روپے کلو پڑتے ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا, آئی پی پیز اونرز شوڈ دا ایکسٹرا کاسٹ ٹو گیٹ ایکسٹرا ٹیرف ایز دا ٹائم آف دا کانٹریکٹ. یہ انہوں نے جس دن یہ معاہدہ کیا تھا زرداری کے ساتھ, بے نظیر کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ, اس دن ہی انہوں نے کاسٹ اس کے اندر بڑھا کے لکھی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا, اس نے یہ کہا کہ آئی پی پی has obtained $350 billion since 1994 by altering the actual cost by others 2.15 billion. یعنی آپ اندازہ کرو 350 ارب روپے میں سے 215 ارب روپے انہوں نے زیادہ لکھے ہوئے تھے جو ہم دے چکے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, اس صورت میں پوری رپورٹ آپ کو نہیں پڑھنے دیتے, بہت تکلیف ہوتی ہے گھر میں جا کے. میں جب پڑھتا ہوں تو میں خود رات کو سچی بات ہے دیر تک سو نہیں سکتا کہ لوگوں نے کیا کیا, اور اس ملک کے اندر ابھی تک گن گانے والے ان لوگوں کے موجود ہیں کہ پتہ نہیں 75 سال سے اس ملک. لیکن اب اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہماری عقلیں تھوڑی سی بہتر ہونی شروع. یہ اب اس وقت جو رپورٹ کہتی تھی کہ اس وقت آپ نے جو ان کو 23 دینے ہیں, آپ نے اگلے کچھ عرصے کے بعد آپ تقریباً 2500 کے قریب اس کے اندر وہ دیں گے آپ کو. ان کو جو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2500 ارب کے, اس سے ہم نہیں نکل پا سکتے. اچھا, اس پہ ہوا یہ کہ عمران خان نے ان کے ساتھ نیگوسیشن شروع کی. بیچ میں آ گیا کرونا میں ضرورت پڑ گئی کہ بجلی لینی ہے, یہ وہ, تو یہ پھر بلیک میلر کے بچے ٹھیک وہ کرتے. کرونا کے اینڈ کے اوپر اس نے ان کو طے کر کے ان کو 2021 کے دسمبر میں طے کر لیا کہ یہ ریٹ اتنے کم کریں گے. ورنہ میں تو کیونکہ بنیادی طور پہ اصول ہے ایک عالمی کہ اگر کانٹریکٹ کرنے والے سے کوئی ایک شخص بددیانتی کرے اور بددیانتی ثابت ہو جائے تو کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے. دنیا کا اصول ہے. آپ کو کوئی گاڑی بیچے اور گاڑی جو ہے وہ ہو 1 لاکھ روپے کی اصل میں, آپ کو 1.5 لاکھ کی بیچے اور اس کی ریٹ, اور وہ پتہ چل جائے کہ اس نے اوریجنل رسید میں ہیرا پھیری کیا تو آپ کا کانٹریکٹ کرے. دنیا کا اصول ہے. اور سب سے بڑی گند یہ کیا تھا کہ انہوں نے جس وقت لگائے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ 5-10% فارنرز کو لاکھا کہ جی حبیب اللہ کوسٹل ہے, حبیب اللہ یہاں کا, کوسٹل وہاں کا, فلانا یہاں کا, وانا یہاں کا, اور کہا کہ تم ہمیں پیمنٹ ڈالروں میں کرو گے ریٹ کے اوپر اتنے اگر ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا تو میں تم ڈالر میں زیادہ دو گے, کیونکہ ہم تو پاکستان میں تو پانی نہیں لیتے نا, پاکستان سے کولر, ہم تو گیس باہر سے منگاتے ہیں اور گیس بھی ہم سستی لا کے دیتے. تو یہ ایک اکنامک کرائسس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ کچھ بھی کرے یہ اس کو سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو ہم نے نہیں نکال. اسی میں چائنا کا بھی صورتحال ہے. اب پاکستان میں ایک سین پلویٹ کرنا شروع ہو گئی ہے. عدالتوں نے بھی اندازہ ہو گیا کہ اگر تھوڑی سی مہلت ان کو دی گئی تو یہ پاکستان بیچ کے پیسے دے جائیں گے. ایئرپورٹ آپ کے بک چکے ہوئے ہیں, آپ کی جو اپنا پورٹ آپ کی بک چکی ہوئی ہے وہ ان کو دے دی گئی ہے,
اور بھی جو چیزیں، پھر کل کو زمینیں بک جائیں گی جو ہم ہاسٹ ویسٹ کرتے ہیں، ان کو لا کہا جا کر آ کے تم یہاں کیش کراپس لگاؤ، جیسے افریقہ کا حال کیا تھا. تو سینس اب پریویل کرنا شروع ہو گئی ہے اس وقت. اور آج کی میری اندازہ ہے کہ اس وقت جوڈیشری میں 2-3 لوگوں کو نکال کے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جگہوں میں ان کو نکال کے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے 10-15 دن کے اندر اندر پبلک سپورٹ ادھر سے بھی امن کے لیے انہوں نے کہا خبردار آپریشن ہم نہیں کرنے دیں گے، کسی اور ملک میں جا کے آپریشن کرو، جاؤ جا کے افغانستان جاؤ. اور میں نے آج سے 1 مہینہ پہلے میں نے سہیل شاہین کا انٹرویو لیا تھا جو طالبان کو، میری یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا ہے. اس نے کہا تھا میں نے پاکستان کو آفر کیا ہمیں ساتھ آؤ، ہمیں بتاؤ کہاں ٹی ٹی پی والے بیٹھے ہیں، مل کے ہم ایکشن کرتے ہیں، یا ہمیں بتاؤ ہم آپ کے علاقے میں بتاتے ہیں کدھر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم مل کے ایکشن کرتے ہیں. اور یہ میرے پروگرام میں آن ریکارڈ ہے. لیکن ہم نے تو نہیں کرنا نا، ہم نے تو پیسے لینے ہیں. ہمیں تو اس وقت بڑی خواہش ہے کہ جتنی جلدی یہ آپریشن شروع ہو اور ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ آئے اور ہمیں ڈالرز آئیں اور ہم جا کے کریں امریکہ جائے. اس میں ٹرمپ آ کے بیٹھا ہوا ہے. میں ٹرمپ کا جو انٹرویو سن رہا تھا، ٹرمپ نے اس دن اڑا کے رکھ دیا. اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، تم جنگیں کر رہے ہو، تم یہ بتاؤ مقابلہ تم نے چین کا کرنا ہے، تم بتاؤ چین 1990 میں کہاں تھا، تم کہاں تھے؟ چین 1995 میں کہاں تھا، تم کہاں تھے؟ چین 2000 میں کہاں تھا، تم کہاں تھے؟ چین آج کہاں ہے، تم کہاں ہو؟ تم کہتے ہو، اس سے خاتون نے سوال کیا میں نینو 5، تم نینو 5 میں لگے رہو. کہتا وہ جنگ نہیں لڑتا، اپنے آپ کو بناتا ہے. کہتا تم یہاں پر، اس نے فکرہ بولا، اس نے کہا تم یہاں پر LGBT کے دفاع میں لگے ہوئے ہو. وہ اپنے بچوں کو، اس نے کہا 95% بچے کو انہوں نے چائنیز نے انگریزی پڑھا دی ہے تاکہ وہ ہماری مارکیٹوں میں. تم کتنے بندوں کو چینی پڑھائی ہے؟ سیکنڈ بگیسٹ پاور. تم کہتا فرینچ پڑھا رہے ہو، تو کہتا فرینچ کے بارے میں کہتا فرینچ کا کلچر خود تباہ ہوتا جا رہا ہے، وہ کلچرڈ لوگ ہیں. تو وہاں آ رہا ہے وہ اپنا ٹرمپ، تو ان کے پاس مہلت ہے 5 نومبر تک، لوکل مہلت ہے 25 اکتوبر تک. قاضی فائد عیسیٰ ادھر مہلت ہے 5 نومبر. اس نے پتہ کیا کہا ہے فکرہ؟ اس نے کہا وائز نیشن نیور انٹر انٹو ان اینڈنگ وارس. جو اچھی قومیں ہوتی ہیں وہ نہ ختم ہونے والی جنگیں نہیں کرتی. اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس نے حکومت میں آیا تھا تو وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں تھا، نہ گورنر رہا تھا نہ سینٹر رہا تھا، وہ باہر کا آدمی تھا، سرمایہ دار آدمی تھا. اس نے کہا تم نے افغانستان میں کتنے پیسے خرچ کیے؟ اس نے 3000 ارب ڈالر ہیں. یہ کہاں کا خرچ کیا؟ جب انہیں بریک اپ دیکھا تو 2500 ارب ڈالر جو تھا وہ اسلحہ کمپنیوں نے کمایا تھا. اس نے کہا تمہاری کمپنیوں کے منافع کے لیے امریکی قوم کے پیسے خرچ ہو اور امریکی قوم کو ملے بھی کچھ نہ، تو کس کچھ، اس لیے تم پیسے دیتے ہو اپنے لوگوں کو کہ وہ الیکشن جیتے اور ہمارے لیے جناب جنگیں کریں. خود سرمایہ دار آدمی ہے، تیسرا بڑا سرمایہ دار ہے، اس کو پیسے کی ضرورت نہیں. تو اب یہ مہلت ہے، لیکن اس مہلت سے پہلے سین پرویل کرنے لگ گیا ہے. اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا. افغانستان، ایران اور پاکستان، یہ ان کی میرے خیال سے پچھلے کوئی 70-80 برس کی جو انتہائی جنگجو تاریخ ہے ان کی. یہاں پہ مطلب کوئی اس طرح کی گفتگو کرنا لائک امن کی، بڑا جی اچھی، آپ اکانومی اچھی کریں یہاں پہ، امن ہو، خوشحالی ہو، ان ایوری تھنگ. یہاں کے بارے میں تو میرے خیال سے تاریخی طور پہ بھی اور ویسے بھی آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یہاں کی جو قومیں ہیں وہ تو ہر ذہن جو ہے وہ تو جنگ زدہ ذہن ہے. مطلب اگر آپ چھوٹی سی، اگر میں آپ کو اگزامپل دوں گا، میں پاکستان ذرا تھوڑی سی کافی دیر کے بعد آیا ہوں، تو یہاں پہ اگر آپ سمپل آپ ٹریفک میں ہی نکل جائیں نا تو ہر شخص ایک دوسرے میں گھسنے میں ہوتا ہے. لائک دس از، ہاں جی آپ یہی کام میرے خیال سے افغانی بھی ایسے کرتے ہیں اور ایرانی بھی کرتے ہیں، یہ میں آپ کو یقین دلا دیتا ہوں. میں اسے دونوں جگہوں پہ پوسٹڈ رہا ہوں، بتاتا ہوں. سو یہاں پہ ان لوگوں کو آپ یہ جو آپ ماشاءاللہ جو بھی ہزاروں برس پرانی آپ اس چکر میں ہیں کہ جی چلے، جو چین میں ترقی ہوئی، جو ایران وہ اس میں، رشیا میں ہوئی، امریکہ میں ہوئی، تو یہاں پہ بھی وہ آ جائے. یہ تو شاید میرے خیال سے لاکھوں برس پرانے یہاں کے لوگ جو ہیں، مطلب انڈس ویلی کے لوگ، مطلب یہ تو ایسے ہی ہیں اور یہ ایسے ہی رہیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. تو آپ بتائیے اس کے بارے میں کیا خیال؟ تشریح رکھیں. 1947 سے پہلے 90 سال پہلے انگریز یہاں آیا تھا. 1857 میں اس نے حکومت قائم کر لی تھی. 1911 کی سینسس رپورٹ کہتی ہے
کہ برصغیر پاک و ہند میں 97% لٹریسی ریٹ تھا، جو دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں تھا۔ ایک کتاب ہے گولڈن ٹری، یہ رامپال نے جمع بنائی ہے، اس نے وہ تمام رپورٹیں جمع کی ہیں جو انگریز نے سروے کرائے تھے مدراس میں، کلکتہ میں۔ اس کے مطابق 97% پڑھے لکھے لوگ تھے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں تھے۔ لائٹنر گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، ان کی کتاب ہے انڈیجنس ایجوکیشن ان پنجاب، کچھ 3000 صفحے کی کتاب۔ 100% لٹریسی ریٹ تھے پنجاب۔ ششی تھرور نے ایک کتاب لکھی ہے ان گلوریس امپائر، اس نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں 37% جی ڈی پی یہاں سے جاتی تھی، دنیا کی 37% جی ڈی پی۔ دنیا کے اندر جو فنڈامنٹل بیسک لا تھے وہ اس سرزمین کے اندر اسٹیبلش تھے، جن میں جانوروں کے، مہاویر کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جانور کے اوپر بھی اگر کوئی ظلم کرتا تھا تو اس کا بھی پرچہ درج ہوتا تھا۔ ایک اب آ جائیں انگریز جب گیا ہے تو 11% پہ چھوڑ کے گیا۔ انگریز جب گیا ہے 11% لٹریسی پہ چھوڑ کے گیا، وہ تمام تر جو سسٹم تھا ہمارا انفارمل ایجوکیشن کا، جو کہ متعلق کا، ختم کر دیا۔ میکالے آیا تھا 1835 میں، اس نے کہا کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جس طرح کی ڈسکشن یہاں لوگ کرتے ہیں انٹلیکچوئل لیول پہ، دنیا بھر کے بارے میں، معلومات کے بارے میں، آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی وہ ڈسکشن نہیں ہوتی۔ اور دوسرے سے بات کی تھی، پورے برصغیر میں نہ مجھے کوئی چور نظر آیا ہے اور نہ مجھے کوئی فقیر نظر آیا، اکانومی کی لیول اور لا اینڈ آرڈر دونوں چیزیں۔ اس کے بعد انگریز آ گیا، چھوڑو گم کرو۔ اب آتے ہیں، اب 3 سال ہو گئے افغانستان کو قائم ہوئے۔ ٹی ٹی پی سے 50 گنا بڑی طاقت تھی داعش۔ افغانستان کی گورنمنٹ سے دوحہ 1 میں 3 مطالبات کیے گئے تھے۔ نمبر 1، آپ نے پاپی کلٹیویشن ختم کرنی ہے، ٹو زیرو کرنی ہے، جو کہ انگریز اور امریکہ نہیں کر سکا تھا، یا ملا عمر نے کی تھی 1996 میں ایک آرڈر پہ۔ دوسرا آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے داعش کو ختم کرنا ہے، اور تیسرا آپ نے فیمیل ایجوکیشن کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، ان کو امپروو کرنا۔ دوحہ 2 میں وہ گئے نہیں کیونکہ ان کا ایجنڈا ان کی مرضی کا نہیں تھا۔ دوحہ 3 میں ابھی میٹنگ ہوئی، ختم ہوئی۔ انہوں نے پہلا جو تھا اس نے کہا ویل داعش کا خاتمہ ہو گیا، ایٹم بم نہیں ہے ان کے پاس، سرولنس نہیں ہے، سیٹلائٹ امیجز نہیں ہیں، سیف سٹی کے کیمرے نہیں ہیں، داعش کا خاتمہ کر دیا۔ سیکنڈ، انہوں نے ایک کلیئر آرڈر سے انہوں نے پاپی ختم کر دی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اب جو ایجنڈا دوحہ 3 کا تھا کہ ہم نے آپ کے کہنے پہ پاپی ختم کر دی ہے، خشک علاقہ ہے، سبسٹیچیوٹ کاروبار اور سبسٹیچیوٹ کراپس کے لیے آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں، اور اس پہ ایگریمنٹ ہوئے کہ آپ پودینہ اگاؤ، منٹ ہم اس کو لے کے جائیں گے، خریدیں گے، اتنے لوگوں کے منٹ کی اتنی کاسٹ بنتی ہے دوائیوں میں استعمال ہونے کی وجہ سے۔ فیمیل ایجوکیشن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، وہ ایجنڈے سے ہی ڈراپ کر دیا، اگری کر گئے کہ طالبان نے 12ویں جماعت تک انہوں نے سب کو الاؤ کیا تھا، خواتین کو، مدرسے تھے، اوپر انہوں نے فیمیل ایجوکیشن 12 سے لے کے انہوں نے جو 3 سال کا تھا، جو ان کو اب 14ویں 15ویں یہ کہتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ تھا، وہ انہوں نے اب اس کو ارینجمنٹ کر لیا تھا سیگری، کیونکہ ان کا کہتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کو ایجوکیشن، ہم تعلیم چاہیے نا تمہیں، ہم ان کو بچوں کو پڑھا دیں، یہ تمہارا یہ مطالبہ ہم نہیں مان سکتے کہ کٹھے بہ کے ایک بینچ تے پڑھتے تائیں مزان ہے، یہ نہیں وہ مانتے، وہ انہوں نے کر دی۔ اب دوحہ میں ان کا ایجنڈا، کابل از دا موسٹ پیسفل سٹی ان دا ورلڈ، جس میں جو کرائم ریٹ ہے وہ پیرس اور لندن سے بھی کم ہے، نیو یارک سے بھی کم ہے، ٹوکیو کے زمانے میں پیسفل تھا اس سے بھی کم ہے کابل کا۔ ایران میں خود رہ کے آیا ہوں، ایران والے تو بیچارے بہت ہی نازک مزاج قسم کے لوگ ہیں، میں قسم سے کہتا ہوں، وہ تو تہران میں بھی آپ جائیں تو میں حیران ہوتا ہوں، جس آواز میں ٹون میں بولنا شروع کر دے تو وہ دیکھنا شروع کر دے کہ اتنی اونچی آواز سے بول کون رہا ہے۔ ایران میں چوری کا دوست کا تصور ہی نہیں ہے، چوری کا تو کھلی آپ چھوڑ کے چلے جائیں، وہ انہوں نے جو بلٹ اپ وہاں کر لیا ہوا ہے۔
اور زبان تو پھر جس طرح کہ مثلا میں کسی کو مجھے پانی پلاؤ، مجھ سے مجھے پانی پلایا تو آگے سے کہے گا دست شما درد نہ کنوی، اللہ تمہارے ہاتھ میں کبھی درد نہ ہو. دعائیں دیکھیں نا، خستہ نہ باشی، کبھی تم تھکو نہیں، ماندہ نہ باشی، کبھی تم پریشان نہ ہو. بڑی مزدار قسم کی سوسائٹی ہے. اور اس کے اندر وہ لڑے بھی ہیں، ظاہر بات ہے، یہ بات نہیں، تاریخ میں اپنی جگہ ہوتا ہے کون نہیں لڑا اور کہاں تک نہیں لڑا. جس جاپانی قوم کو آج آپ بہت مہذب قوم سمجھتے ہیں، جب چین میں داخل ہوئی تھی تو جیل نہیں بناتے تھے یہ لوگ. یہ درخت کے ساتھ ایک کونے میں ایک کیل لگاتے تھے، ایک ہاتھ پہ، دوسرے ہاتھ پہ کیل لگائے درخت میں لٹکا کے آگے چلے جاتے تھے. بانس کے جنگل کاٹتے تھے، اس کے اندر ایک آدمی کو بانس کے اوپر بٹھاتے، بانس کا پودا جو ہے وہ رات کو 1 فٹ گزرتا ہے، اس کو اسنوں سے باندھ جاتے، پوری رات میں بانس اس کے کراس کر جاتا تھا، وہ مر جاتے تھے. جس برٹشرز کو آپ یہاں پر سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مہذب قوم تھی، آپ چونکہ باہر رہے ہیں، 1943 کے اندر قحط آ گیا تھا بنگال میں اور گودام بھرے ہوئے تھے ویٹرنز آف دا وار کے لیے. تو چرچل کو ایک سیکرٹری نے لکھا کہ انڈینز مر رہے ہیں، کو لکھو. تو اس نے فائل کے اوپر لکھا تھا ہیز گاندھی ڈائڈ یٹ، گاندھی کے مرنے کی تو خبر نہیں آئی، تم کہتے ہو بندے مر رہے ہیں. اور 43 لاکھ لوگ مرے تھے صرف اس لیے کہ ان کو گندم پہنچائی نہیں گئی تھی. افریقہ کو جا کے پوچھیں کہ فرینچ نے ان کے ساتھ کیا کیا، بیلجینز نے کیا کیا. آج سے تک صرف 25 سال پہلے بیلجیم، سویڈن اور نیدرلینڈ کے اندر افریکنز کو لا کے، جس طرح ہم نے ببونز کو رکھتے ہیں نا، ویسے ببونز کی طرح ان کو چڑیا گھر میں رکھا ہوتا تھا اور ان کو بچے بیچارے افریکنز کو چنے کھلاتا تھا، مونگ پھلیاں کھلاتا تھا، یہ کرتا تھا. یہ 1868 میں ختم ہوئی ہے جو غلامی، جو ابراہیم لنکن کی وار، ابھی یہ کل کی بات ہے 1860. آپ آج بھی اس مسیسپی میں جا کے دیکھیں. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، ہماری ٹریڈیشن میں ہم افغانستان تو وہ قوم ہے جس نے 3 عالمی طاقتوں کو صرف 100 سال کے اندر شکست دی ہے. 1896 یا 97 تھا کہ جب 20,000 فوجی گئے تھے برٹش وہاں پر اس میں کابل فتح کرنے، اور ایک ڈاکٹر کو انہوں نے چھوڑا تھا، باقیوں کو مار دیا تھا، کہا تھا جاؤ ادھر مت آنا. اور پھر وہ بعد میں وہ ڈیورنٹ لائن بنی. سیکنڈ ٹائم روس آیا تھا، لوگوں نے کہا جی ISI آئی تھی، CIA آئی تھے، اللہ نے وہ بھی بات ختم کر دی. اس دفعہ 48 ملک تھے، امریکہ تھا، کوئی پڑوسی ساتھ نہیں تھا، نہ پاکستان ساتھ، نہ تاجکستان ساتھ، نہ ازبکستان ساتھ، نہ کرغزستان، نہ قزاقستان. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج انہوں نے جنگ جیت لی. مجھے کہتے ہیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا پاکستان، ایران اور افغانستان بیٹھ جاؤ، یہاں امن ہو جاتا ہے. اس کی وجہ صرف تمہارے ساتھ وقت لگتا ہے بارڈر افغانستان کا، تاجکستان سے نہیں لگتا، ایران سے نہیں لگتا. سب سے زیادہ ان کا شیعہ سنی فساد کا مسئلہ ایران میں تھا. اس دفعہ طالبان جو تھے ہر مدرسے کے اندر، ہر اس کے اندر خود جا کے بیٹھے ہیں. طالبان کا لیڈر حکم دیا تھا کہ جو وہاں کا اولس والا جس کو ڈپٹی میں کہتے ہیں وہ جا کے اٹینڈ کرے گا ان کی مجلسیں. جس دریائے ایمو آکسس ریور سے کوئی بند نہیں نکالنے دیتا تھا، مانا جاتا تھا کہ یہ اس پہ ملکیت کا جھگڑا ہے، یہ تاجکوں کی ہے، ازبکوں کی ہے، پشتونوں کی ہے. اس سے انہوں نے دنیا کی سب سے بگیسٹ نہر، جس کو کہتے ہیں دا بگیسٹ ریور، نکالا ہے. ہم تو کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے. ملا عمر نے آتے ہی کہا تھا ہم نے امن قائم کرنا ہے، تمام افغان اپنی بندوقیں واپس کر دیں، ہم تمہارے امن کے ذمہ دار ہیں. 15 دن کے اندر افغان بندوق کو بیٹی کی جگہ، بیوی کی جگہ، عورت کی جگہ واپس کر دیے تھے. ہم نے اسی زمانے میں ہم نے شروع کی تھی، وہ جنرل معین الدین حیدر صاحب نے، ناکام ہو کے واپس آ گئے تھے. تو سیکھنا چاہیے کسی سوسائٹی سے. اس کو ہمارے ہاں ملک میں اصل میں نا بیسیکلی میں چونکہ اس میں بلوچوں اور پشتونوں میں 24 سال گزارے ہیں، ہم نے شکلیں دیکھ دیکھ کے لوگوں کو کہا ہوتا ہے وہ پٹھان آ گیا بچے شکر لے جائے گا اس کو پیچھے. وہ کابلی والا اس کا مشہور نظم ہے اس کی، وہ کہتا ہے وہ بیچارہ کابلی والا پستے بیچنے آتا تھا اس میں کلکتے میں، تو ہم بچیوں کو ڈرایا کرتے تھے. اور وہ ایک دن کہتا ہے وہ 3-4 سال کے بعد آ گیا. اس نے کہا ہوا میں گیا تھا تو بیٹی کو وہ پستے وستے مفت دے جایا کرتا تھا. تو اس نے کیا، اس نے ایک کاغذ نکالا، اس کاغذ کے اوپر مہندی کے ساتھ ایک بچی کے ہاتھ کا پرنٹ بنا ہوا تھا. اس نے کہا تمہاری بیٹی کا اور میری بیٹی کا ایک ہی طرح کا ایسا ہاتھ تھا، اس لیے مجھے اچھی لگتی تھی. ہر جگہ باپ ہوتا ہے، ہر جگہ ماں ہوتی ہے، ہر جگہ بچے ہوتے ہیں. میں نے روتے دیکھا ہے بچوں کو، ان کو بڑے بڑے آنسوؤں سے روتے دیکھا ہے اپنے بچوں کے لیے. انسان سب جگہ یکساں ہے.
یہ بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کیوں نہیں کیا, اور جو 30-40 ہزار طالبان آئے ہیں جن کو ہم نے دھکیل دیا تھا ردع الفساد اور ضرب عضب پہ, انہوں نے آ کے بندوق اٹھا لی. اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک عمران خان تھا بیٹھ جائیں, اس وقت تک تو انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی. جتنی دیر تک وہ رہا ہے, میں یہی کہتا ہوں 1988 میں آخری فوجی گیا ہے روسی 2 فروری کو. 1988 سے لے کے 2001 تک پاکستان میں کے پی کے اور بلوچستان سے زیادہ پرامن جگہ کوئی نہیں تھی. 3 بجے رات تک قصہ خانی بازار میں چرسی کے تکے لوگ کھاتے تھے. یہ جو آپ کی روڈ ہے مین بولیوارڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں بلو ایریا, جو اس کے اندر دکانیں رونق افروز ہوتی تھی سارے. 11 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. بلوچستان میں فرا ہوٹل کے سامنے فلورا کارنر 3 بجے تک آباد رہتا تھا. کچھ لاکھ ایک جگہ ہے, وہاں پر چائے اچھی ملتی تھی, 25 کلومیٹر دور ہے, اور وہ اپنا افغانستان کے بارڈر کے پاس ہے. کوئٹہ شہر سے ہم رات کو 1-1.5 بجے وہاں چائے پینے جایا کرتے تھے. اس علاقے کے اندر 400 کلومیٹر میں بیسے ڈپٹی کمشنر بغیر گن مین کے ٹریول کرتا تھا. کس نے کیا یہ سب کچھ؟ میں اندر کی کہانیاں بیان کرنا شروع کر دوں تو چیخیں نکل جائیں گی, لیکن میں بتانا نہیں چاہتا کہ کون کس کو پالتا ہے اور کون کن سے کچھ کراتا ہے اور کون کس, سب کو پتا. وہ جو انہوں نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے. یہی تو لوگ تھے جو بھیجا کرتے تھے, اور اس کے بعد یہی ان کو پتا تھا کون کہاں گیا, انہوں نے خود پکڑ کے دیے. جس ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی سنت کی خلاف ورزی ہو, مسیلمہ کذاب نے اپنا ایلچی بھیجا, وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس اصول کا پاس نہ ہوتا کہ ایلچی کی عزت کرنی ہے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا, کہ تو واجب القتل ہے اسلام کے تحت, جاؤ تم. ہم نے ملا عبدالسلام دیف کی کتاب کا دیباچہ میں نے لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں جہاز میں مجھے ٹھڈے مارتے ہوئے سوار کیا تو نیچے مجھے گاڑی نظر آئی جس کو پاکستان کا فلیگ لہرا رہا تھا. چھوڑ دیں باتیں. لوگوں کی جائیدادیں بنی ہیں, لوگوں کی لینڈ کروزرز بنی ہیں, لوگوں کے مربے بنے ہیں, لوگوں کے انٹرنیشنل جگہ پہ رینچز بنے ہیں. ہم پوچھنے والا کون؟ یہ سب کچھ بیچا کس نے؟ یہ اپنی طرف لگے ہوئے تھے. ان دونوں خاندانوں کو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا, جو اٹھا کے پاکستان کو بیچ کے آج یہ حالت پہ لے آئے. حالیہ چند دن پہلے یہ مشاہد حسین سید صاحب نے ایک بیان دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی سلب ہو جاتی ہے. یہ حکم الہی ہے یا قرآن ہے؟ قرآن. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی شخص کو قوم پہ تباہی کرتے تو ہم مترفی جو بڑے خوشیش لوگ ہوتے ہیں نا جی, ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ ہماری یہاں نافرمانیاں کرو, اور پھر ہمارا فیصلہ پکا ہو جاتا ہے. حکم کیوں دیتے ہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر سمن بکمن کا مقام آ چکا ہوتا ہے, انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے. اللہ امپیٹس کرتا ہے, آؤ پھر آگ لگاؤ تاکہ اب تمہارا فیصلہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاموشی کی سزا سب سے زیادہ دیتا ہے قوموں کو. اللہ فرماتے ہیں اتقوا فتنة لا تصیبوا الذین ظلموا منکم خاصہ, اس فتنے سے ڈرو جس کا وبال صرف ان چند لوگوں پر نہیں ہوگا کہ جو فتنہ برپا کرنے والے, بلکہ پوری قوم کو بلا خاص عام ہوگا. کہ وہ خاموش رہے تھے, میاں دے نعرے بجن گے, بھٹو زندہ ہے, ختم. ڈیٹس وائی. یہ اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان کے چلو میں تو کہتا ہوں ریشو کے ساتھ ڈالو اسلام عمران خان کو ریشو کے ساتھ سے نکال لو, 3 سال اس کے بھی لگا لو. 45 ڈیز کے اندر, صرف 45 دن کے اندر 11.5 ارب ڈالر کا قرضہ. یار کوئی انسانیت ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ جاننا تھا کہ ادھر سے ایس سی او اکٹھی ہو رہی ہے, ایس سی او شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن اکٹھی ہو رہی ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کوئی اکنامیکل محاذ نہیں ہے, وہ ایک اسٹریٹجک محاذ ہے. ادھر سے جے ڈی وینس اور ٹرمپ لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا اگلا فوکس جو ہے وہ ہمارے والے خطے پہ ہے, یعنی چائنا ہمارا مین فوکس ہوگا. ہم چائنا کے اسٹریٹجک اتحادی ہیں. ادھر سے انڈیا ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے, ادھر سے ہم افغانستان کے ساتھ محاذ کھول کے بیٹھ گئے. مجھے یہ جاننا ہے اتنے بڑے ہارڈ لائنر ایک اسٹریٹجک محاذ بنا رہے ہیں, ہماری پلیسمنٹ کیا ہے,
دا موسٹ اپروپریٹ. اور اگر ہماری کوئی اس سارے ہارڈ لائنرز کے درمیان میں ہماری کوئی پلیسمنٹ ہے, کوئی جگہ بنتی ہے, تو وہ بنائے گا کون؟ ہماری حالت اس خاتون کی ہو سکی ہے, وہ یہی ہے جو سارا دن جو ہے وہ میسج کرتی رہتی ہے اپنے میاں کی غیر موجودگی میں, اور جب میاں آتا ہے تو میسج ڈیلیٹ کرنے میں لگی ہوتی ہے. ہم نے تعلق بنائے ہوئے ہیں امریکہ سے, اسٹریٹجک پارٹنر ہمارا چین ہے, دشمنی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک کے بنو اللہ کے بندو, کسی سے کا رکو. چائنا نے خدا حافظ کہہ دیا آپ سے, کس سے کہ ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. چائنا نے اپنی ساری انویسٹمنٹ وہاں لے گیا ہے. چائنا نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنی چیزیں ٹھیک کرو. چائنا نے کہا ہے کہ ہمارا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے, تم ہمارے لیے ویسے ہی ہو جیسے امریکہ کے لیے اسرائیل ہے. چائنا کا بیان ہے, آپ کو پتہ ہے, آج تک 15 سال پہلے کا. اور چائنا نے کہا تھا کہ ہم $120 بلین جو ہے ہم آپ کے لیے مختص کیے ہیں آپ کے قرضے اتارنے کے لیے. مسئلہ کیا ہے, امریکہ سے ہم نہیں نکل سکتے. میری بیٹی وہاں پر ہے, میرا داماد وہاں پر نوکری میں لگا ہوا ہے, میں نے 4 قرضے لیے ہوئے ہیں, میں نے وہاں سے ٹریننگ لی ہوئی ہے. حالت یہ ہے کہ میں تو سول سروس میں رہا ہوں. اور یہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اگر کل کو اپنا جائیداد بنانی ہے تو کہاں بنائیں گے, چین میں بنائیں گے یا امریکہ میں؟ میں کہا میں تو بناؤں گا ہی نہیں کسی جگہ, کیونکہ بنیادی وجہ ہے قوم میں تو وہی ڈیولپ ہوئی ہے جن کے لیڈروں کی جائیداد. ٹرمپ کی زمینیں کہاں ہیں باہر؟ بائیڈن کی کوئی ایک ہے یا پاکستان میں کوئی اس نے ادھر پلازا لیا ہو؟ نریندر مودی سے لے کے پیچھے نہرو خاندان کے اوپر جواہر لال نہرو آدھا مرلہ زمین نہیں ہے کسی کی باہر. پھر کہتے ہیں ہم ترقی کیوں نہیں کرتے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیوں نہیں امریکہ سے نکلتے. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نکلو, پھر تم رکھو ادھر ایون فیلڈ کے فلیٹس, ہم تمہیں دیکھتے ہیں. تم رکھو تم سرے پیلس, پھر ہم تمہیں دیکھتے ہیں. تم رکھو فلاں شمیم الماسد شمیم کی جو دوسرے کی وہ جو رینچز وہاں بنی تھی کیلیفورنیا میں, ہم تمہیں دیکھتے ہیں. جس جگہ آپ کی جائیداد ہوتی ہے وہی آپ کو اسٹریٹجک پلاننگ ہم کر نہیں سکتے. یہ سول بیوروکریسی ہو, یہ ملٹری بیوروکریسی ہو, یہ لیڈرشپ ہو. اسٹریٹجک پلاننگ وہی کرے گا جس کا اس ملک کے ساتھ وابستگی ہے, نہ اس کا کوئی زمین باہر ہے, نہ اس کی کوئی جائیداد باہر ہے, نہ اس کا کوئی اولاد کا معاملہ باہر, کچھ اور کا نہیں. اور اگر ہے تو اس کا تعلق, مطلب میری دونوں بیٹیاں باہر ہیں, میں امریکہ نہیں جا سکتا, 8 سال سے پابندی ہے. ایک بیٹی لندن میں, لندن نہیں جا سکتا. میرا داماد دونوں باہر ہے. بیٹا میرا, اس کو واپس میں نے بلا لیا, میں نے کہا آجو آسٹریلیا. میں اس لیے بول سکتا ہوں, میری بیوی کو انہوں نے جہاز پہ چڑھے ہوئے اپنی بھانجی کی شادی میں جا کے ڈپورٹ کر دیا, اترو. نیشنلز ہیں دونوں وہاں کے. یہ کرنا پڑتا ہے, وہ اپنی مرضی ہے, ان کی مرضی. میں میرے داماد کو کیا روکوں گا, کیسے ختم. داماد کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی پہلی سیدہ زینب مکے میں رہی ہیں, ان کو نہیں روکا. اپنی اس کی زندگی, اپنا اس کا قبر ہے, اپنا اس کا عذاب ہے, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, ان کو زندگی وہاں پسند ہے, ختم. لیکن میں نہیں جا سکتا ہوں, 32 ملکوں میں نہیں جا سکتا ہوں. ابھی آسٹریلیا میں انہوں نے بلانے کی مجھے کوشش کی, 9 مہینے سے ان کے پاس, آسٹریلیا والوں کے پاس میرے کاغذات پڑے ہوئے, مجھے ویزا نہیں ملا. جب تک یہ صورتحال نہیں آتی اسٹریٹجک پلاننگ نہیں ہو سکتی پاکستان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ سب سے کم ترین درجہ جو 17واں ہے, بندہ اپنی ماں پیدا کرنے والی کے ساتھ بدکاری کرے وہ ہلکا ہے گناہ, مگر سود میں کم ترین درجے کا تعاون اس سے برا ہے. مگر پاکستان کی گورنمنٹ سرکاری طور پر سود کو تحفظ دے رہی ہے, اور ہمارے ہاں ادھر ہر مسلک کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, تنظیمیں موجود ہیں, اور یہ خاموش ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے ان کا کیا معاملہ ہوگا, اس پر روشنی ڈالیں. ضیاء الحق نے اسلام نافذ کیا تھا, سب کو پتہ. اسلامی قوانین لگے تو شریعت کوڈ بنی تھی. شریعت کوڈ کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ 10 سال تک فائنینشیل میٹرز کے اوپر کوئی کیس نہیں سن سکتے, سارے سن سکتے. زنا کا سن سکتی ہے, چوری کا سن سکتی ہے, فائنینشیل میٹرز نہیں سن سکتے. یہ 10 سال کی پابندی جو تھی, یہ جب ختم ہوئی تو 90 کے قریب درخواست گزار شریعت کورٹ میں چلے گئے. ان میں سے ایک عاجز یہ بھی تھا. اس شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا. 1992 میں شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ سود حرام ہے, اور بینکنگ کا سود بھی حرام ہے. کون تھا وزیر اعظم اس وقت؟ ہاں جی, میاں صاحب نے فوراً اس کے خلاف اپیل کی. ہیرو ہے نا ساڈا,
اللہ سے جنگ کرنے والا ہمارا ہیرو ہے. اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے دے دیا کیونکہ سپریم کورٹ میں اپیل ہوتی ہے, سپریم کورٹ کا ایک شریعت بینچ ہوتا ہے. اس کے بعد میاں صاحب کے بعد بیگم نواز شریف آئی, سوری بیگم کیا کہتے ہیں اس کو, نصرت اپنا بینظیر بھٹو بیگم صاحبہ وہ آئیں. نصرت بھٹو کے بعد سوری اس کا نام ہی نہیں آ رہا, بینظیر بھٹو کے بعد نواز شریف آیا. پھر 1999 میں نواز شریف گئے تو بینچ نہیں بننے دے رہے تھے. مشرف آیا ہوا نیا تھا, اس کو پتہ نہیں چلا, سپریم کورٹ کا بینچ بن گیا, وہ اپنے چکروں میں لگا ہوا تھا. 1999 کے دسمبر میں 5 لوگوں نے فیصلہ کر دیا سپریم کورٹ کے. کون کون لوگ تھے؟ نمبر 1 اس میں تھے جنرل جسٹس وجیہ الدین احمد, جسٹس خلیل احمد, جسٹس مرید شیخ, مولانا تقی عثمانی اور مولانا محمود احمد غازی. 1000 صفحے کا فیصلہ لکھا, مکمل طور پہ بتا دیا کہ سود حرام ہے تو یہ ختم ہو گیا. بات کہی ختم. مشرف کو پتا, مشرف تیز تھا, اس نے کہا میں گیا تو لوگ بات کریں گے. اس نے یو بی ایل کو کہا تو درخواست دے. یو بی ایل نے درخواست دے دی. یہاں سے وکیل کیا گیا, رضا کاظم صاحب بڑے مشہور وکیل ہیں, انہوں نے مقدمہ شروع کیا, لڑا. سب سے پہلے تو جب دستخط کا ٹائم آیا تو تیز تھے, مشرف تیز تھا, تو ان کا بینچ توڑ دیتے ہیں. انہوں نے محمود غازی صاحب کو رات کو بلایا, آپ کو سیکورٹی کونسل کا رکن بنا. تو سیکورٹی کونسل ہوتی تھی. محمود غازی صاحب نے رب اٹھا لیا. صبح سویرے وہ گئے, فیصلہ 9 سے ہونا تھا. انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے. انہوں نے کہا بیک ڈیٹ میں نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے چونکہ فیصلہ کرانا تھا, جو کانسٹیٹیوشن پڑھا گیا اس میں لکھا تھا میکسیمم آف دا 2, وہ 1 سے فیصلہ ہو گیا. تو اللہ نے محمود غازی صاحب کے دستخط نہیں کروانے تھے, وہ نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے بینچ بنایا. وجیہ الدین صاحب کو پی سی او میں فارغ کر دیا. خلیل الرحمان صاحب داڑھی والے جو جج تھے ان کو فارغ کر دیا. منیر شیخ کے ساتھ اپنے 3-4 بندے ملائے, تو انہوں نے کبھی بھی سپریم کورٹ کے اندر ریویو جو ہے وہ اس میں فیصلہ اگر کلعدم کرو تو اپنا فیصلہ لکھا جاتا ہے, کبھی ریمانڈ بیک نہیں ہوتا. انہوں نے واپس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, واپس شریعت کورٹ میں فیصلہ کر دیا. اس میں ہم لوگ پھر چلے گئے. سر علماء کے کردار پر روشنی ڈالیں. میں بات ڈالتا ہوں, سن لیں, تاریخ سننے بہت ضروری ہے. ہم پھر چلے گئے. اب چل ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی. یہاں پر مجھے یاد اچھی طرح کہ میں اللہ تعالیٰ ریق رحمت کرے, ڈاکٹر سار صاحب زندہ ہوتے تھے, ان کے ساتھ ایک آخری ڈاکٹر سار صاحب کے انتقال کے بعد باقاعدہ میٹنگ ہوئی. میں خود اس پورے میں کنوین کر رہا تھا. سراج الحق تھے, مفتی سعید تھے, ڈاکٹر سار صاحب, سارے شیعہ علماء بھی تھے. باقی آخری ہمارا ہوا تھا اس میں مسجد قادسیہ میں اجلاس. تو ہم نے کہا کہ تو یہ سارے کہتے تھے کہ عدالت چلے. میں نے کہا عدالت سے کام نہیں ہونا, عدالت تو میں ٹرک بھی تھے لگائی ہوئی تو کرنے. اینی وہ فیصلہ ہوا کہ عدالت چلے گئے, کیس لڑا, فیصلہ آ گیا. اس فیصلے کے اندر انہوں نے اسلامک بینکنگ, انہوں نے کہا 5 سال کے اندر حلال کرو اس کو. میں نے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک پلان ہے, ہم 15 دن کے اندر ہم اس کو بتا سکتے ہیں نا, حلال ہو جاتا ہے ایسے. انہوں نے کہا اس دن میں اسلامک بینکنگ جو ہے وہ کر لیں. اس کے بعد میں آخری 600 صفحے کی ریٹ پٹیشن میں ہیں ہمارے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, بڑے کمال کے آدمی ہیں جو چھوڑ کے آئے ہوئے وہاں پر انگلینڈ سے, بہت بڑے فائنینشیل اینالسٹ ہیں, وہ ساتھ تھے, ایک صاحب اور ہیں, 3 نے ہم جا کے وہاں گئے. ہم نے کہا جی اسٹیٹ بینک نے اپنا آرٹیکل 22 بدل دیا ہے, تو یہ اس نے سود مکمل طور پہ حلال کرنے کا ایک راستہ نکالا, تو آپ اس کو تو روکیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے 5 سال کی مہلت دیا, اور یہ سب اب 5 سال بعد آئیے گا. اب میں کر رہا ہوں 5 سال تک انتظار, کیونکہ 5 سال تک سود ہے حلال ہے اس ملک میں. 5 سال میں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کس کو اس طرح جہنم رسید کرتا ہے اور لے جاتا ہے, تو کیا اللہ کے ہاں جواب دیں گے. یہ معاملے اللہ کے ساتھ بھی ہیں. میرے بارے میں قرآن نے اور آپ کے بارے میں قرآن نے ایک آیت بتائی ہے, اور بڑی اچھی آیت ہے, پڑھ کے لکھ کر رکھا کریں. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارا اختیار ہے. میرا اختیار ہے کہ میں گھر میں, جیب میں, گھر میں پیسے رکھوں, بینک میں نہ رکھوں, یہ میرا اختیار ہے. میں بینک میں نے کہا, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اسلامک بینکنگ, میں کہا نہ رکھو, کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھو. کہتا سر وہ تو سود وہ لے جائیں گے بینک والے. میں کہا گھر میں گندگی آتی ہے, جب کوئی لے کے جانا چاہتا ہے پوچھتے ہو کون لے کے جا رہا ہے,
गंदगी है ना। बैंक जाए, बैंक क्या तुम्हारा बेशक सगा रिश्तेदार ले जाए सूद का पैसा, तुम्हारे लिए तो गलादत है। एक जगह मैं डिफेंस में एक जगह तकरीर कर रहा था ऐसे सूद के ऊपर, तो एक साहब ने, और ये साहब क्या बातें करते हैं, एक बेवा औरत जो है वो अपनी पेंशन लेके उसमें रख लेती है, वो हर साल 1 लाख रुपए आता है, इज्जत से ज़िंदगी गुजार रही है। मैंने कहा उसको अल्लाह कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उस महल्ले को अल्लाह क़यामत के दिन ज़रूर पूछेगा कि जहाँ एक बेवा रहती थी, हर रोज़ सूअर के गोश्त की रोटी खाती थी तुम्हारी मौजूदगी। वाखिर दावत।